अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी आयत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत रेलेवेंट आयत है, जादू की हकीकत के बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और वो लोग उन चीज़ों के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की किताब को पसे पुश डाल दिया, इसको पढ़ना, समझना, अमल करना सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कलाम इलाही छोड़कर उस चीज़ की पैरवी शुरू कर दी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन पढ़ा करते थे, यानी कि जादू। वैसे तो जादू और सिहर किसी न किसी शक्ल में हर दौर में मौजूद रहा है, जैसे हज़रत मूसा की स्टोरी में भी साहिरों का जिक्र है, लेकिन मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान के दौर में जादू बहुत आम हो गया था, प्रेवलेंट था। और उस दौर में शयातीन जो भी जंतर मंतर पढ़ा करते थे, लोग उनके धोखे में आ गए और किताब इलाही को छोड़कर जादू टोने में पड़ गए। इस बात से जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट सबक मिलता है वो ये है कि ये किताब, अल्लाह का कलाम, वो रोशनी है जो हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखता है, हमारी आखिरी सांस तक रहनुमाई करता है। अगर इंसान किताब इलाही को छोड़ दे तो भटक जाता है, तभी वो शैतान को फॉलो करना शुरू कर देता है, तभी ये तमाम शिर्क, कुफर और बिद्दात के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि किताब की रहनुमाई नहीं रहती। यही वजह है कि शयातीन के लिए इंसान को भटकाना बहुत आसान हो जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया, कुफर के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी हुकूमत और बेशुमार मुअज्ज़ात अता किए। इंसान, जिन, जानवर, परिंदे और हवाएं सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में थीं। मालूम ये होता है कि इंसानों और जिनों में से उस दौर के जो शयातीन थे, उन्होंने ये बात मशहूर कर दी कि हज़रत सुलेमान को जो मुअज्ज़ात मिले हैं वो दरअसल जादू है और वो अपनी हुकूमत जादू के ज़ोर पर चला रहे हैं। ये कहकर उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया और उन्हें जादू सिखाना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हें भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पावर्स चाहिए, उनकी ताकतें चाहिए, तो तुम भी ये जादू सीख लो। सिहर का मतलब ऐसी चीज़ है जो इंसानी अकल को धोखे में डाल दे। टेक्निकली सिहर जादूगर और शैतान के बीच में एक एग्रीमेंट का नाम है। एग्रीमेंट ये होता है कि जादूगर शैतान के कहने पर अल्लाह का कुफर करेगा, कुफर के कलमात कहेगा, कुफर के अमलियात करेगा, और उसके बदले में जिन जादूगर की मदद करेगा, क्योंकि जो पावर्स अल्लाह ताला ने जिनों को दी हैं वो इंसानों को नहीं दी। जिन बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, जिन मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स इख्तियार कर सकते हैं, उनके अंदर ताकत भी इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है और वो आसमानों तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जिन इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जादूगर की ऐसे मदद करता है कि देखने वाले लोग धोखा खा जाते हैं कि शायद ये सारी ताकतें जादूगर की हैं। और क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन और इंसान एक साथ रहते थे, जिन्होंने हैकले सुलेमानी भी बनाया था, जिनों और इंसानों का मिलना जुलना बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए इस माशरे में जादू बहुत पनपना शुरू हो गया और आम हो गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन आसमान से ख़बरें लेने जाया करते थे, यानी वो आसमान पे जाकर फ़रिश्तों की बातें सुना करते। कुरान में भी हमें इस बात का एविडेंस मिलता है कि पहले के दौर में जिनों को आसमानों पे जाने की इजाज़त थी, लेकिन कुरान नाजिल होने के बाद जिनों का आसमानों पे जाना बंद कर दिया गया। खैर, वो ये ख़बरें लाकर अपने इंसानी दोस्तों यानी जादूगरों और नजूमियों को बता देते। ये जादूगर ये बातें आम लोगों को बताते, आहिस्ता आहिस्ता लोग उन पर यकीन करना शुरू हो गए। जैसे वक्त गुजरता गया तो ये जिन आसमान से एक सच्ची बात लाते और उसमें 70 झूठी बातें मिला देते। इस मामले में हमें हदीस भी मिलती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काहिन जिन चीज़ों के बारे में हमें बताता है उसमें से कोई बात सच भी निकल आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सच्ची बात होती है जिसे कोई जिन उचक लेता है और वो उसको लाकर अपने काहिन दोस्त के कान में फूंक देता है और इस एक सच में 100 झूठ मिला देता है। ये सही मुस्लिम की रवायत है 5817। उस ज़माने में जादू इस कदर आम हो गया कि लोगों ने ये सारे स्पेल्स, जादू, जंतर मंतर किताबों में लिखना शुरू कर दिए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला तो उन्होंने ये सारी किताबें
اپنے قبضے میں کر لیں اور اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیں تاکہ جادو کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اگلی نسل نے یہ کتابیں نکالیں اور مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہی تعلیمات ہیں، اور نعوذ باللہ وہ جادوگر تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس جھوٹ کو رد کرتے ہیں جو بنی اسرائیل نے بنا رکھا تھا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے تو کبھی کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیاطین کر رہے تھے جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے۔ یہاں ایک بات بہت کلیئر ہو گئی کہ جادو کرنا کفر ہے، کوئی جادو اچھا نہیں ہوتا، ہر طرح کا جادو کفر ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مومن کا توکل، بھروسہ اور امید ہر حالت میں صرف اللہ سے جڑی ہوتی ہے، لیکن جادو کرنے والا شخص اپنی امید جنوں سے جوڑ لیتا ہے، ان کا سہارا لیتا ہے، جنوں سے مدد مانگتا ہے۔ اس طرح وہ اپنا ٹرسٹ، اپنا توکل اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جادوگر اپنے جادو سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جادو زیادہ تر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کفر کہا۔ آج کل مسلمانوں میں جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈے، ستاروں کا علم، زوڈیک سائنس، نیومرولوجی، ہاتھوں کی لکیریں، یہ تمام علوم بہت عام ہو گئے ہیں، اور لوگ ان کو اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اختیار کیا تو اس نے اتنا ہی جادو اخذ کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے ہر قسم کے علم کو جادو کہا ہے، اور ہر طرح کا جادو کفر ہے، اس لیے ہمیں اس طرح کی ہر چیز سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو کچھ اتارا گیا وہ دونوں کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کرو۔ جب ان لوگوں میں جادو ٹونا اپنے عروج کو پہنچ گیا تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بابل میں، بیبلون عراق کا پرانا نام ہے، تو اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ایک خاص طرح کے علم کے ساتھ بھیجا۔ ان فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور ان کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کو ٹیسٹ کرنا، آزمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ وہ کس طرح کا علم تھا، بس یہ بتایا وما انزلا، جو کچھ ان پر نازل ہوا۔ ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ وہ کوئی خاص قسم کا علم تھا جو لوگوں کو آزمانے کے لیے بھیجا گیا، اور اس کا سیکھنا کفر تھا۔ جب لوگ ان سے یہ علم سیکھنے آتے تو وہ لوگوں کو یہ ڈسکلیمر دے دیتے، ان کو بتا دیتے کہ علم نہ سیکھو، اس علم کا سیکھنا کفر ہے، ہم تو ایک آزمائش اور ایک فتنہ بن کر آئے ہیں۔ فتنہ کا لفظ فتن سے آیا ہے۔ فتن کا مطلب سونے کو آگ میں پگھلا کر ٹیسٹ کرنے کے ہیں کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ سونے کے پیورٹی کا اندازہ اس کو دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا، اسے آگ میں پگھلانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، انہیں مشکل آزمائش سے گزارتے ہیں تاکہ سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کا فرق پتہ چل سکے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے ان کے لیے فتنہ، آزمائش بنا کر بھیجے۔ انہوں نے کہا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یعنی ہم تو آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔ سوچنے کی بات ہے کہ انسان جادو کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جب زندگی میں مشکلات ہوں، تنگی ہو، بیماری ہو، کوئی شے حاصل کرنے کی خواہش ہو، اور اللہ سے، دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھروسہ اٹھ چکا ہو، تب جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈے، امام زامن، مرچیں، قبریں، بھوکیں، سوٹیاں، بابے، یہ سب عام ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کی ہمارے معاشرے میں موجودگی ہمارے لیے فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے اور آزمائش ہے کہ کون ہر مشکل کے باوجود اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے اور کون کفر میں پڑ جاتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اور جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط کنڈا تھام لیا، ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. یعنی زیادہ تر وہ ان سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں لڑائی کروائی جا سکے، طلاق کروائی جا سکے اور انہیں الگ کر دیا جائے. اصل میں یہ میاں بیوی کا رشتہ، ازدواجی رشتہ اتنا ضروری اور فنڈامنٹل ہے ہر معاشرے کے لیے کہ اس سے اگلی نسلیں جنم لیتی ہیں. اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو اگلی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے ہر زمانے میں شیطان کا نمبر 1 ایجنڈا یہی رہا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب کروا سکے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے. ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے اس شخص کو جس کے ساتھ میں تھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہیں کروا دی. ابلیس اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7106. اس لیے شیطان چاہے انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی رشتہ ہوتا ہے. ایسا کرنے کے لیے وہ کبھی وسوسے ڈالتے ہیں، کبھی چالیں چلتے ہیں، کبھی جادو کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی تسلی کیا ہے؟ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس سے یعنی جادو سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اکثر لوگ کہتے ہیں جادو برحق ہے، جادو کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو جادو ہوا تھا. تو وہ ہر وقت جادو کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ہلکا سا بخار ہو یا کوئی چھینک آ جائے تب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے. دراصل ہمارے ایمان کا ایک ستون تقدیر پر ایمان ہے. جو شخص اپنی زندگی کی اچھائی اور برائی کو جنوں، تعویذوں، جادو اور بری نظر سے ایسوسیٹ کرتا ہے وہ تقدیر کی نفی کرتا ہے. کسی انسان یا کسی شیطان کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے اگر اللہ ہمیں بچانا چاہے، اور جو نقصان اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا اسے کوئی ہم سے ہٹا نہیں سکتا. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو. وہی ہمارا مولا ہے اور مومنین اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار اس معاملے میں بہت زبردست ایک بات بتاتے ہیں، ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو کسی نے اس کو ایک دن ایک پتھر اٹھا مارا، اس سے اس شخص کا سر پھٹ گیا. کہ جس نے پتھر مارا تھا وہ کہنے لگا کہ تم تو کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، دیکھو میں نے پتھر مارا تو تمہارا سر پھٹ گیا. اس شخص نے کہا بے وقوف، یہ میرا سر تو اللہ کے اذن سے ہی پھٹا ہے، اسے پھٹنا ہی تھا، بس بیچ میں تم نے اپنا منہ کالا کروا لیا. یہ ہے توکل، کہ کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی زوڈیاک، کوئی پھونک، کوئی تعویذ، کوئی شے ہمیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک ہمارا رب نہ چاہے. اور جب ہمارا رب کوئی نقصان چاہے تو وہ دراصل نقصان نہیں ہوتا، خیر ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو جادو ہوا وہ دراصل خیر تھی. اس جادو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت تک کے لیے ایسی صورتیں دیں جو ہمیں ہر نقصان سے محفوظ رکھیں، پناہ دیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی کہ مختلف قسم کے اذکار کے ذریعے، یہاں تک کہ معاوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں. جب یہ صورتیں اتر گئیں تو آپ نے ان دونوں کو تھام لیا اور ان کے علاوہ باقی اذکار کو چھوڑ دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کو نقصان پہنچانے والی تھیں اور انہیں کوئی نفع نہیں پہنچاتی تھیں. دراصل یہ جادو سیکھنے والوں کی مینٹیلٹی تو یہ تھی کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں، میاں بیوی کو جدا کروا دیں، اور ظاہر ہے اس سے وہ کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاملہ اس سے برعکس ہے، الٹا ہے. جو وہ سیکھ رہے تھے اس سے ان کا اپنا نقصان ہو رہا تھا، اس سے انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ،
اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، چاہے کہیں سے بھی آئے، یعنی چاہے وہ کیسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ اور سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی ناکامی کیا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسی آیت میں بتا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جس نے بھی جادو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری شے تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش انہیں علم ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ خوب جانتے تھے، یعنی جب ہاروت اور ماروت نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ آزمائش ہے، یہ کفر ہے، اسے نہ سیکھو، یہ جاننے کے بعد بھی انہوں نے یہ جادو سیکھا، یعنی یہ ایک انٹینشنل سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ چاہے ہم کافر ہو جائیں، چاہے ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، ہم تو یہ ضرور سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی بری شے ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی دنیا کی خاطر آخرت میں اپنی جانوں کا سودا کر دیا۔ کاش انہیں علم ہوتا۔ شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں علم تھا، لقد علموا، پھر فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش انہیں علم ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سرسری علم ہوتا ہے، آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شے نقصان دہ ہے، آپ کو علم تو ہو گیا لیکن آپ نے اس علم کو سیریسلی نہیں لیا۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سگریٹ سے بندہ مر جاتا ہے، لیکن پھر بھی کتنے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں۔ پتہ ہے شراب حرام ہے، لیکن کتنے لوگ پیتے ہیں۔ پتہ ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو فیل ہو جائیں گے، پھر بھی ہر سال لوگ فیل ہوتے ہیں۔ اگر تیز گاڑی چلائی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پھر بھی اس قسم کی ڈرائیونگ ہم عام دیکھتے ہیں۔ ایسا علم آپ کی چوائسز نہیں بدلتا، آپ کے عمل کو نہیں بدلتا۔ پھر دوسرا علم ہوتا ہے حقیقی علم، علم الیقین، ایسا علم جو یقین بن جائے کہ میں اسموکنگ کروں گا تو مر جاؤں گا۔ تب انسان کا عمل بدلتا ہے، چوائسز بدلتی ہیں، اور وہ اسموکنگ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ یہ علم سیکھنا کفر ہے، لیکن وہ سرسری علم تھا، اس سے ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں آیا، یعنی حقیقی علم نہیں تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون۔ پھر آیہ نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو جو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے وہ بہت بہتر ہے، کاش انہیں خبر ہوتے۔ انسان کے پاس ہمیشہ دو چوائسز ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط، ایک کفر اور ایک ایمان، ایک غفلت اور ایک تقوی۔ لیکن انسان کا یہ ہسٹورک مسئلہ ہے کہ ہم فوری فائدوں کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے اپنا اصل فائدہ گوا دیتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے فائدے کے لیے جادو سیکھا، نہ دنیا میں کامیابی ملی نہ آخرت میں۔ اگر وہ ایمان کو چوز کرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ مصوبہ کا لفظ ثواب سے آیا ہے۔ ثواب کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ جانا، یا کسی بھی عمل سے جو حالت مقصود ہوتی ہے اس کی طرف لوٹ جانا۔ ثوب عربی زبان میں کپڑوں کو کہتے ہیں، کیونکہ سوت کاٹنے کا مقصد کپڑا بنانا ہوتا ہے۔ جب کپڑا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ سوت اپنے مقصد کی طرف لوٹ گیا۔ ایسے ہی دنیا میں ہر عمل کا ایک مقصد ہے، یا جزا یا سزا۔ آخرت میں عمل کا اپنے بدلے کی طرف لوٹنا ثواب کہلاتا ہے۔ مصوبہ کا لفظ قرآن میں اچھے اور برے بدلے، خیر اور شر، جزا اور سزا دونوں کے لیے آیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ان کا بدلہ خیر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال والوں کو دنیا میں بھی خیر عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین اجر۔ یہ جو لائن ہے نا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، یقیناً جو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے وہ بہتر ہے، یہ ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کو ایک جادو کا فتنہ فیس کرنا پڑا، ہم ہر وقت فتنوں میں سراؤنڈڈ ہیں، گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف ٹیمپٹیشنز ہیں، لالچ ہے، مقابلے بازی ہے، مٹیریلزم ہے، مشکلیں اور پریشانیاں ہیں، میڈیا ایکسپوجر ہے، علم کی کمی ہے، اور ہر طرف سے شیطان کا حملہ ہے۔ تو ایسے میں ہر وقت چوائسز کرنی پڑتی ہیں، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، ایمان اور کفر میں۔ جب انسان کے دل میں کوئی ٹیمپٹیشن آئے، جب ہاتھ برائی کی طرف بڑھنے لگے، جب کفر بہت ہی پرکشش اور اٹریکٹیو بن جائے، تب اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا، یاد کروانا ضروری ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، جو بدلہ اللہ کے پاس ہے
وہ اس شے سے بہت بہتر ہے جو میں ابھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ کاش انہیں واقعی معلوم ہوتا، حقیقی علم ہوتا۔ پچھلی آیت میں علم سزا کے بارے میں تھا، اور اس آیا میں ثواب اور جزا کے بارے میں ہے۔ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ سزا کے ڈر سے اپنا عمل بدلتے ہیں، اور کچھ لوگ ریوارڈ اور جزا کی خواہش میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں میتھڈز، یہ دونوں ٹیکنیکس قرآن میں استعمال کی ہیں تاکہ انسان چاہے سزا سے ڈر کے یا جزا کی خواہش میں اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر و فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، شیاطین اور ان کی چالوں اور ان کے برے اعمالوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔